बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 28 अप्रैल 2024 को आज़ाद अदलिया के लिए एक अफसोसनाक दिन है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा 27वीं तरमीम के ज़रिए जो आइन में तरामीम की गई है, आज जो बचा कचा अदलिया था उस पर एक तेज़ वार किया गया है। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हियरिंग हुई। ये प्रोसीडिंग्स 4 घंटे पे मुश्तमिल रही। 1 बजे से 5 बजे तक हियरिंग हुई। 4 सिटिंग कमीशन के हुए। इनमें से 5 हाई कोर्ट के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो दूसरे केसेस कोर्ट्स में ट्रांसफ़र होने थे उनको कंसिडर किया गया। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब को और खादिम सुमरो साहब की रिक्विजिशन को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ड्रॉप किया है। बाकी 3 जज साहिबान बाबर सत्तार साहब पेशावर हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी। इसी तरीके से मोहसिन कियानी साहब लाहौर का हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हो गए बाय मेजॉरिटी और समन रिफत साहिबा ट्रांसफ़र हो गई है सिंध हाई कोर्ट बाय मेजॉरिटी। हम समझते हैं ये आज़ाद अदलिया की एक वार है। इससे अदलिया का बचा कचा ढांचा भी नहीं रहेगा। इससे मकसूद एक वेव आवाम को देना था कि आज़ाद अदलिया में वो जज होंगे जो मनपसंद होंगे, फैसले भी वो जो मनपसंद होंगे। ये आज़ाद अदलिया के कंसेप्ट के ख़िलाफ़ है। 50 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ था। हमारा मंशक बड़ा क्लियर था कमीशन के सामने। अगरचे उनके रीजंस का हम जिक्र नहीं कर सकते, वो इन कैमरा प्रोसीडिंग्स है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले से हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि ना पेशावर हाई कोर्ट में ना सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में बेहतरीन जजेस की कमी है, न ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस उन हाई कोर्ट्स के जजेस से ज़्यादा काबिल है, न वहाँ जजेस की कमी है। इस वक्त सारे हाई कोर्टों में फुल स्ट्रेंथ जजेस की मौजूद है। ऐसे वक्त में जजेस को ट्रांसफ़र करना इस अदलिया को मज़ीद डिवाइड करना है। पेशावर हाई कोर्ट में स्पेसिफिकली वहाँ जजेस की सीनियरिटी मुतासर होगी। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट की जजेस की भी सीनियरिटी मुतासर होगी। ये वक्त नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि सबसे पहले इसके रूल्स फ्रेम हो और रूल्स फ्रेम होने के बाद अगर किसी जज को ट्रांसफ़र करना है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन वज़ा हो पहले से कि किसी जज को ट्रांसफ़र किया जाए। आपको एक याद दिलाऊं, जब 26वीं तरमीम हुई इस कमीशन के सामने हम पेश हुए। जब जजेस की रिक्विजिशन आई तो हमने ये पॉइंट उठाया कि पहले रूल्स आप फ्रेम कर लें। कमीशन ने यूनानिमसली ये फैसला किया था कि कमीशन सबसे पहले रूल्स फ्रेम करेगी, उसके बाद कमीशन फर्दर प्रोसीड करेगा कि किस तरह लीगों को इन जजेस को की अपॉइंटमेंट होनी है। जो रूल्स फ्रेम हुए थे उनमें तरीक़ाकार का ज़रूर वज़ा है, लेकिन आइन के मुताबिक जो रूल्स वज़ा हुए हैं उसमें जजेस के ट्रांसफ़र से रिलेटेड कोई शक मौजूद नहीं है। इसलिए हमारा ये भी इस्तिदा है कि पहले वो रूल्स फ्रेम होते हैं। जजेस को ट्रांसफ़र करना एक इंडिविजुअल का काम नहीं होता। ये एक इंडिविजुअल जज एग्जेक्टिव की तरह नहीं है कि जब चाहे उसको ट्रांसफ़र करो। सिविल सर्वेंट रूल्स प्रोवाइड करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन सदर की खुशी तक जहां वो चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो सर्व कर ले। लेकिन हाई कोर्ट्स के जजेस आर्टिकल 200 का हल्फ लेते हैं और इन जज साहिबान ने जिस वक्त हल्फ लिया था तो उस आर्टिकल 200 में यही लिखा था कि उनके मर्जी और मंशे के बगैर इनको किसी और कोर्ट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है कि अगर जज की जजमेंट से आपको कोई शिकवा है तो उसको अपीलेट फोरम में आप असेल कर लें। अगर उसके कंडक्ट से आपको कोई शिकवा है तो आइन प्रोवाइड करता है जुडिशल काउंसिल ले जाए, वहाँ पर उसके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर कमीशन समझती है कि उसको रिमूव करना है तो रिमूव कर ले, लेकिन अनफेयरली विदाउट हियरिंग जज विदाउट रीजंस
اور اپنے ذاتی پسند ناپسند کی وجہ سے ججز کا ٹرانسفر کرنا آزاد عدلیہ کے خلاف سازش ہے. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہم نے آج اس کی مخالفت میں ووٹ دیا ہے. کتنے میجارٹی سے ووٹ سے یہ ججز ٹرانسفر ہوئے؟ بیان کرنا چاہوں گا ججز کا میں ایک ججز کے علاوہ میں آج ایک خان صاحب کی صحت کے بارے میں یہ عرض کروں. صاحب آج مجھے اطلاع دی گئی تھی خان صاحب کی صحت کے بارے میں. مجھے میسج آیا کہ لاسٹ نائٹ خان صاحب کو شفٹ کیا گیا ہے ہاسپٹل. میں نے پوچھا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ اس کو آئی کے انجیکشن کے لیے اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ٹرانسفر کیا گیا ہے. ہمارا مطالبہ بڑا کلیئر ہے. خان صاحب کی صحت کے بارے میں اس کو لائٹ نہ لے. پورے پاکستان تحریک انصاف، اس کے پارلیمنٹیرین، کے پی کے گورنمنٹ اور ہر پاکستانی اس بات پہ تشویش میں بشرا بی بی اور خان صاحب کو فلفور ہاسپٹل شفٹ کرے. ان کا علاج اور ٹیسٹ ان کے ذاتی معالج کی زیر نگرانی خاندان کے افراد کے موجودگی میں کرے. خان صاحب کو رات کے اندھیری میں لانا، اس کو واپس لے جانا، فیملی کو نہ بتانا اور آخر میں انفارم کرنا یہ مناسب نہیں ہے، یہ غلط ہے. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ان کو بہترین ٹریٹمنٹ دی جائے. یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹس ہے کہ ان کے فیملی ممبر ان سے ملے. آج میں نے بھی ملنا تھا لیکن آج 5 بجے تک 4 بجے تک ٹائم ہے. 1 بجے سے ہم 5 بجے تک پورے کمیشن میں بزی تھے. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ آج بھی خاندان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. ہم اس کی بھی بڑی مذمت کرتے ہیں. میں ایک اپیل آخر میں کروں گا، ملک اسی طریقے سے نہیں چل سکتا. ایسے طریقے سے ملک نہیں چل سکتا کہ صرف حکومت کی بس چلے اور آپ اپوزیشن کو اور اس کے ممبر کو اور سب سے مقبول لیڈر کو آپ دیوار میں چن لیں. عوام کی جذبات کو نہ کرے، عوام کی جذبات اور احساسات کا خیال رکھے. خدا را ملک پہ ترس کرے. یہ سخت وقت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ملک کی جو بچی کچی جمہوریت ہے اس کو بھی خطرہ ہو. گور صاحب آپ سے رابطہ کون کرتا ہے گورنمنٹ سے خان صاحب کی ہیلتھ کے بارے میں؟ آج کے دن کال کی گئی تھی میٹنگ 5 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جن کا آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے خطوط بھی لکھے تھے اور آبجیکشنز بھی اٹھائی تھیں جب ٹرانسفر کیے جا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس. تو ان 5 لوگوں کے خلاف ریکوزیشن آئی جو آج جس پہ سماعت ہو رہی تھی جے سی پی میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 ججز کو مختلف ہائی کورٹس میں ٹرانسفر کیا جائے گا. جب یہ میٹنگ شروع ہوئی اس سے پہلے ہی 2 ججز جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے، ان کی تو ریکوزیشن جنہوں نے کی تھی ان کو کہا کہ ہم نہیں ٹرانسفر کریں گے، لیکن 3 کی ٹرانسفر کی بات ہوئی. اب ٹرانسفر جب جج کی بات کرتے ہیں آئین کے تحت تو ٹرانسفر 3 وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. ایک تو سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ٹرانسفر کسی وجہ سے ہے، کوئی انسٹیٹیوشن کو ضرورت ہے، کسی ہائی کورٹ کو ضرورت ہے، کسی ایکسپرٹ کو ادھر سے ادھر تبدیل کرنا ہے. وہ جائز بات ہے، وہ پورے دنیا میں ہوتا ہے کہ کوئی وجہ دے کے کوئی وجوہات کی وجہ سے آپ ٹرانسفر کرتے ہیں جج کو. اس سے کوئی عدلیہ کو بھی نقصان نہیں ہوتا، نہ عدلیہ کی آزادی کو نقصان ہوتا ہے. لیکن دوسرا ایک طریقہ ہے، اگر آپ نے کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے بدنیتی سے، میلافائڈے جس کو کہتے ہیں ہم قانون میں، اگر آپ کسی کو بدنیتی سے ٹرانسفر کرنا چاہیں تو یہ ناجائز کام ہے، آئین کی اسپرٹ کے خلاف ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک تیسرا طریقہ ہے، عجیب و غریب طریقہ، جو کہ کسی اور قانون میں نے نہیں دیکھا، اور وہ یہ ہے کہ آپ بلا وجہ ٹرانسفر کر دیں ایک جج کو. تو یہ جو تینوں جج صاحبان ہیں، ہمارا موقف یہ ہے، پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے، اور میں نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے موقف یہ بڑے زور و شور سے آج بیان بھی کیا، اور اس موقف کو چیف جسٹس صاحب نے اپنا کچھ دن پہلے خط میں بھی ذکر کیا. اور وہ موقف یہ ہے کہ آپ کسی کو بلا وجہ ٹرانسفر نہیں کر سکتے. یعنی کوئی وجہ نہ دیں، کوئی ہیئرنگ نہ دیں، اس کو سنیں نہ اور اس کو ٹرانسفر کر دیں اٹھا کے ایک کورٹ سے کہیں اور لے جائیں. آئین یہ نہیں سوچتا، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. اس کو میرے مطابق اور ہمارے مطابق اس کو یہ ایک سزا کے طور پہ پھر استعمال کیا جا سکتا ہے. کل کو کوئی بھی چیف جسٹس آئے گا، وہ کوئی پسند نہیں کرتا کسی جج کو تو بلا وجہ ٹرانسفر کر دے گا. اس کو ہم سمجھتے ہیں سزا ہے، اور اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی وجوہات دینی پڑتی ہیں آپ کو ٹرانسفر سے پہلے. ہم اس کو اس لیے اپوز کر رہے تھے کہ اگر یہ ایسا ایک پریسیڈنٹ بن جائے
ایسا ایک فیصلہ ہو جائے کہ اس میں آپ ٹرانسفر کر سکیں کسی بھی جج کو کسی وجہ کے بغیر، تو یہ عدلیہ کو بہت بڑا نقصان پہنچائے گا۔ عدلیہ کیوں ایک طرح سے عدلیہ کی ریپوٹیشن کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ لوگوں کا اعتماد اس پہ ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ججوں کو اس طرح ٹرانسفر کریں گے جس طرح ایک پولیس افسر کو کرتے ہیں یا ایک کسی اور سول سرونٹ کو کرتے ہیں، تو وہ پھر عدلیہ کی جو ریپوٹیشن ہے، عدالت کی جو ایک طرح سے اعتماد ہے لوگوں کا، وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی آزادی کو بہت بڑا دھچکا پہنچتا ہے۔ تو ہم ایز اے میٹر آف پرنسپل ایک اصول کے طور پہ اس کو اپوز کر رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اپوز کر رہے ہیں، لیکن بہرحال چونکہ ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ کے اوپر ہمارے جو ووٹس تھے وہ تو اس ٹرانسفر کے حق میں نہیں تھے، ہم نے بھرپور طریقے سے اپوز کیا، لیکن چونکہ میجورٹی ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم نے اپنی آواز ضرور اٹھائی، ہم نے بھرپور طریقے سے آواز اٹھائی، آپ کے سامنے بھی وہ بیان کر رہے ہیں۔ ہم بہرحال سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے یہ غیر آئینی طریقے سے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے خیال سے یہ جو رولز ہیں جس کا ذکر کیا ابھی بیرسٹر گور صاحب نے، اگر آپ نے رولز ہی نہیں بنائے کہ کسی کو ٹرانسفر کرنے کو کس کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، تو یہ تو پھر ایک طرح سے آربٹرینس ہے، اس کو ہم قانون میں سمجھتے ہیں کہ یہ اجازت نہیں ہوتی، غیر قانونی ہوتی ہے ایسی چیز جہاں آپ اپنی من مانی کریں۔ ٹرانسفرز کے معاملے میں من مانی نہیں ہو سکتی۔ یہ بتائیں کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا وجہ ٹرانسفر ہے اور بدنیتی پہ مبنی نہیں ہے؟ آپ حکومت کو اور جوڈیشل کمیشن کو کلین چٹ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہے؟ کیوں کلین چٹ دے رہے ہیں آپ دونوں؟ ہم نے یہ کہا نہیں، یہ کیا بات ہے آپ نے کی؟ آپ بلا وجہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ایک بات سنو، ہم نے یہ کہا ہے کہ جس ججز کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں وہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور جج کے ٹرانسفر کے جو جینوئن ریزن آرٹیکل آئین کا جو کہہ رہا ہے کہ اس ریزنز کی وجہ سے یہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے، وہ ریزنز نہیں۔ بیرسٹر صاحب آپ نے کہا بلا وجہ بدنیتی نہیں ہے۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا تین چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے نزدیک یہ بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ میرے نزدیک تو دیکھیں یہ غیر قانونی اس لیے سمپلی کہ آپ نے بدنیتی ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہی آپ نے ریزن ہی نہیں دیا، آپ نے کوئی جب وجہ نہ دیں تو اس سے زیادہ بدنیتی کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر آپ کے خلاف کوئی ایکشن لینا چاہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہی نہیں ہوں کہ آپ کو میں کیوں آپ کے خلاف ایکشن لے رہا ہوں، تو آپ مجھے کیا جواب دیں گے یا آپ کو میں کیا ہیئرنگ بابر ستار صاحب کے جو خط تھا ہیئرنگ کا، اس کا کیا فیصلہ ہوا؟ اس پہ جبکہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ کسی کو ہیئرنگ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب آپ فیصلہ کریں ایسی ٹرانسفر کے اوپر، اگر آپ ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں جس کے اندر آپ کسی کو ہیئرنگ نہیں دیں گے، آپ اس کو سنیں گے نہیں، تو یہ ہمارا موقف تھا کہ آپ ہیئرنگ دیں، آپ ریزنز دیں، آپ وجوہات دیں۔ کیا چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہیئرنگ نہیں دی جائے گی، اور کتنی میجورٹی ووٹ سے یہ ججز ٹرانسفر ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو انٹرنل پروسیڈنگز ہیں وہ تو ان کیمرہ ہیں، اس کے اوپر تو ہم ذکر نہیں کر سکتے، ہم آپ کو موقف اپنا دے سکتے ہیں ضرور، لیکن جب آ جائیں گے اس کے منٹس تو اس کے بعد آپ کو سارا علم ہو جائے گا۔ اچھا گور صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا آپ سے رابطہ کیا گیا تھا صبح اور بتایا گیا تھا کہ خان صاحب کو شفٹ کیا گیا اسپتال رات کو، تو گورنمنٹ سے کون ہے جو آپ سے رابطہ کرتا ہے، بتاتا ہے خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے؟ کتنے بجے کیا گیا؟ وہ میرے سے میرا خیال ہے کوئی فون 11 بجے کے قریب ٹائم تھا، اسی وقت مجھے کیا گیا تھا، لیکن یہ ابھی صبح آج میں نے کیا تھا، اس وقت کے ٹائم پہ انہوں نے مجھے میسج آیا تھا۔ ہاں مجھے سویلین پرسن ہے لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ گورنمنٹ ہے یا اپنا گوھر صاحب کیا جیل انتظامیہ جو سے کہ ہے ایک منٹ ہے جیسے میرا کوئی یہ آپ کو باقی وزیر ہے اپنا گور صاحب یہ بتا دیجیے کہ جوڈیشل کمیشن جو کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، جی بالکل سر، آپ اس کو بدنیتی ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھو میں کے طور پہ بھی اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر کے طور پہ بھی اس کی رائے دی۔ دیکھیں یہ میں آپ کو یہ کہہ دوں، یہ ہر کے بالکل کر سکتے ہیں، آپ سپریم پارلیمنٹ کو بھی کر سکتے ہیں سر۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پارلیمنٹ نے جب کہی ہے تو میں آپ کو پارلیمنٹ کا ایگزامپل دیتا ہوں، یہ کہہ رہا ہے نا پارلیمنٹ کو نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی بندہ اس بات سے مبرہ، بات سنیں تو صحیح نا، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی آئینی ادارہ ایسا نہیں ہے جو اس بات سے مبرہ ہے کہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں ملپیڈے آپ ان کو اب ٹریبیوٹ کریں۔ اور آصف سعید کوسا صاحب نے ججمنٹ دے کر کے یہ کہا تھا جب سندھ ہائی کورٹ کے کیسز ٹرانسفر کے آئے اور شولڈر پروموشنیں ہوا کرتی تھی اور شولڈر پروموشنوں کے لیے قانون سازی ہوئی اور 3 لا آئے، تو سپریم کورٹ نے نہ صرف ان قانونوں کو یہ کہا کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، بس ساتھ آصف سعید کوسا نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے یہ گڈ فیتھ میں ہوا، یہ سارا کچھ بیڈ فیتھ میں۔ اور کیا ہوتا ہے ججز کو گھر بھیجنا، ان کو ریزن نہ دینا، سینئر جج جو یہ دیکھو وہ الگ بات ہے، لیکن اینی وے یا تو ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں کہ لا ہوتا ہے نا،
جو 2 نام واپس کیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کی کوئی ریزننگ نہیں دیکھیں، یہ ریکویزیشن چیف جسٹس صاحب کی تھی، تو جو وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نہیں پریس کرتا، تو انہوں نے نہیں پریس کی. ایکچولی 5 لوگوں نے ریگولیشن اچھا پانچوں نے واپس کر دیا. بیرسٹر ظفر صاحب، کیا آپ جوڈیشل کمیشن کے اس فیصلے کو چیلنج کریں گے؟ دیکھیے، اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی نے فیصلہ کیا ہے. جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ چیلنج ہو سکتا ہے، تو کمیشن کا کیوں نہیں؟ وہ دیکھو، وہ ججز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو افیکٹو جج. آپ کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، ایز اے ممبر وہ تو الگ بات ہے. آپ ان کے وکیل بنیں گے؟ آپ ایسا دیکھیں، کرتے ہیں. ہم میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا کلیئر ہے، وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ٹویٹ بھی کر چکا ہوں. ہم نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے بعد ہماری ریزرویشن سے وہ میٹر ابھی تک وہ ہے. کیا کس طریقے سے 26ویں ترمیم پہ 27ویں ترمیم ہوئی، تو 27ویں ترمیم کے بعد 26 پہ ہم نے کہا کہ ہائی کورٹوں کے ججز آ رہے ہیں تو ہم پارٹیسپیٹ کریں گے کمیشن میں. اور 27ویں ترمیم کے بعد ہم نے جوڈیشل کمیشن کی کسی بھی میٹر میں پارٹیسپیٹ نہیں کی. اور 27ویں ترمیم کے بعد 16 اکتوبر کے بعد ہماری چونکہ خان صاحب سے میٹنگ ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہاں سے پرمیشن کہ فردر کیا کرنی تھی. اس ایک ہیئرنگ کے لیے، پروسیڈنگز کے لیے ججز کا امپورٹنٹ میٹر تھا. میں نے نوٹ پٹ کیا تھا لیگل کمیٹی سے، پاکستان تحریک انصاف اور پولیٹیکل کمیٹی کو کہا تھا کہ ہم ان کو کہہ دیں. علی ظفر صاحب نے وہ نوٹ بنایا تھا، ہم نے ان سے شیئر کیا تھا. اور ہمیں پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا یہ موقف تھا کہ ہم نے ججز کو سپورٹ کرنا ہے. ہم عدلیہ کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے کوشش کی. ہم نے کبھی ججز کو یس اور نو نہیں کہا، یہ میرا جج، یہ تیرا جج. ہم کہتے ہیں پاکستان کے ججز، آزاد عدلیہ کی ججز عدالت اور اصول کی.